अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। सर, आपके साथ अकेले में काफ़ी गुफ्तगू होती रही और बहुत कुछ सीखने को मिला। थोड़ी सी मासूमियत के साथ सर, जब आप और मैं होते हैं तो फिर हम अकेले तो नहीं होते, फिर तो दो लोग मौजूद होते हैं, दो लोग मौजूद होते बल्कि एक हैं। अल्लाह ताला की ज़ात भी मौजूद होती है, बेशक बेशक तो अकेले तो हम कभी भी नहीं होते। सर, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसी महफिल में हम कुछ और लोगों का इजाफा कर लेते हैं सर। तो मुझे कुछ चीज़ें आपसे पूछनी थी सर, जमहूरियत के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से। हमारे न्यूज़ चैनल के अंदर डेमोक्रेसी का लफ्ज़ बहुत यूज़ किया जाता है और जब भी हम महफिलों में बैठते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी पे बात कर रहे हैं और हर बंदे का अपना ही एक अलग नज़रिया है। और अगर सर इसको देखा जाए, इसके पस मंज़र को, तो हमें ये समझ आती है कि ये कदीम यूनान से निकला हुआ और इसकी हिस्ट्री वहाँ से जुड़ती है जाके, और वहाँ पर सर इसको आज तब से लेके अब तक जदीद दौर का एक कंप्लीट दौरे हुकूमत माना जाता है। तो सर इसके हवाले से सवाल ये पूछना था कि क्या कदीम यूनानी जमहूरियत और आज की जमहूरियत में कोई फ़र्क है, और अगर उसमें कोई बुनियादी फ़िक्री अमल में फ़र्क है तो वो क्या फ़र्क है, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। डॉक्टर साहब का सवाल बहुत अच्छा है जनाब। और अच्छा सवाल जो होता है ना डॉक्टर साहब, उसके अंदर आधा इल्म होता है। क्या? तो मुझे लगता है कि पहले ना डेमोक्रेसी पे बात नहीं करनी चाहिए, जी। पहले हमें स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। श्योर। सर, ये जो स्टेट होती है ना, जी। स्टेट 4 चीज़ों का एलिमेंट होती है। नंबर 1 पॉपुलेशन, ठीक है। आबादी, लोग। ठीक है। नंबर 2 टेरिटरी, इलाका। नंबर 3 गवर्नमेंट, और नंबर 4 सॉवरेनिटी। जब सर असल में आप बात कर रहे हैं ना डेमोक्रेसी की, तो आप नंबर 3 की बात करें कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसी होगी। ये गवर्नमेंट डेमोक्रेसी भी हो सकती है, अरिस्टोक्रेसी भी हो सकती है, कोई रॉयल स्टाइल भी हो सकता है, बादशाहत भी हो सकती है, किंगडम भी हो सकती है। तो ये नहीं कह लें कि बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट रही हैं, उनमें से एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो नाम है वो डेमोक्रेसी है। और आजकल जो प्रेवलेंट जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो पॉपुलर जो सिस्टम है वो डेमोक्रेसी है सर। ठीक है। अब अगली बात सर, डेमोक्रेसी किसी प्रोसेस का नाम नहीं है सर जी। किसी एक्शन का नाम नहीं है। ये इस चीज़ का नाम नहीं है कि लोगों ने वोट डाले हैं, फिर वोट गिने गए हैं और फिर एक गवर्नमेंट बन गई। सर ये इसका नाम नहीं है सर, ये एक कल्चर का नाम है, ये एक स्पिरिट का नाम है, ये वैल्यूज का सर, वैल्यूज का नाम है। बिल्कुल सही सर, वैल्यूज का नाम है वो डेमोक्रेसी। अब इन वैल्यूज में क्या क्या चीज़ें शामिल है सर? वैल्यू ये है कि लोगों की इंपॉर्टेंस हो, उनकी बात की वर्थ हो, ये एक वैल्यू हो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, ये एक वैल्यू है। बिल्कुल सही। रूल ऑफ लॉ हो, बिल्कुल ये वैल्यू हो। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल हो, सर ये वैल्यू हो। जस्टिस हो, ये वैल्यू हो। सर ये वैल्यूज का नाम डेमोक्रेसी है। अगर आप वैल्यू हटा दें तो फिर सिर्फ एक वर्ड रह जाएगा, फिर एक वर्ड रह जाएगा। तो ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना डॉक्टर साहब, इसके अंदर अगर आप इजाजत दें तो मेरा ख्याल मुझे ये कहना होगा कि ये एक वर्ड की हैसियत तक तो मौजूद है, ठीक है, कल्चर की हैसियत से ये मौजूद नहीं है। वैल्यूज मिसिंग है, सभी वैल्यूज मिसिंग है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, एक गहरी बात जनाब। जनाब, हम वैसे टॉप फ्लोर पे, बात गहरी है सर वो बात ये है कि गहरी सेंस के अंदर है डॉक्टर साहब कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे हम इबादत कर रहे हों जी। अब जैसे नमाज है, नमाज सर पता क्या है? जी। ये अल्लाह से बात करना, बेशक। ठीक है। कुरान पढ़ना क्या है? कि अल्लाह आपसे बात करे। बिल्कुल सही। अब मैं नमाज तो पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरा कनेक्शन ही नहीं बन रहा। जी, ठीक है। तो सर ये मेरा एक्शन तो है, हाँ, ये मैं इबादत के रुकन में शुमार तो हो रहा हूँ, लेकिन जब मैं राब्ते में ही नहीं रहूँ तो फिर सर इसमें से वैल्यू निकल गई, वैल्यू निकल जाती। तो सर शायद डेमोक्रेसी का भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर यही हाल है, वैल्यू बीच में से निकल गई। तो सर हम अपने अगर उसी सवाल की तरफ वापस जाएं, तो अगर आप इसकी हिस्ट्री के कुछ पस मंज़र को हमें बताएं, उसके अंदर की पॉइंट्स क्या हैं, उन लोगों को इस स्पेसिफिक चीज़ में क्या ज़रूरत महसूस हुई, और वो कौन लोग थे जो इसके मानने वाले थे, जो इसको क्रिएट करने वाले थे, उनके हवाले से कुछ डिस्कस। डॉक्टर साहब बात पता है क्या है, ये ऐसा नहीं है कि
ہم نے کہہ دیا کہ اتنے گھی ڈل جائے, اتنے چاول ڈل جائیں, اتنا آئل ڈل جائے تو ایک ریسیپی تیار ہوگی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیموکریسی اس سن سے شروع ہوگی. اوکے سر یہ ایک پورے ایک کہہ لیں کہ وقت اس کی رفتار چلی اور پھر کچھ وقت کے ساتھ ہمیں ضروریات محسوس ہوئیں اور ویلیوز اسٹیبلش ہونا شروع ہو گئیں اور ڈیموکریسی کی شیپ آ گئی. مثلا سر آپ سوکریٹس کو لے لیں. سر سوکریٹس کیا کرتا تھا؟ اس نے لوگوں کو بات کرنا سکھائی, اس نے لوگوں کو کوسچن کرنا سکھایا, اس نے فارم آف گورنمنٹ کے اوپر بات کرنا شروع کی. تو اس وقت کے جو حکمران تھے انہیں لگتا تھا کہ طریقہ کار پتہ کیا ہے, اس بندے کو بولنا نہیں چاہیے. بالکل صحیح. سر انہوں نے کریکشن کی کوشش نہیں کی, انہوں نے فریڈم آف ایکسپریشن ہی بند کر دیا. انہوں نے فریڈم آف ایکسپریشن کو بند کر دیا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے بندے کو مار دینا چاہیے. تو سر وہاں سے سمجھ لیں کہ ڈیموکریسی شروع ہوگی. سر یہ سمجھے کہ ٹریول ہوتی گئی, برٹن کے اندر آ رہے. سر برٹن کے اندر انہوں نے کیا محسوس کیا کہ فیصلہ ایک بندہ ہی کرتا ہے. بالکل صحیح. ایک بندہ پوری قوم کی قسمت کے فیصلے کر دیتا ہے. بالکل صحیح. اور سر جو ایک بندہ ہوتا ہے اس کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اوبویسلی. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کے فیصلے کے اوپر, اکیلے فیصلے کے اوپر پابندی ہونی چاہیے, اس کو فیصلہ مشاورت کے ساتھ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اگر وہ جنگ کے اندر جاتا ہے تو ہو سکتا ہے پرسنل بائسنس کی وجہ سے وہ جنگ کے اندر چلا گیا, پرسنل گرج کی وجہ سے چلا گیا, اس کی بائسنس کی قیمت سولجرز کو دینی پڑتی ہے. سولجرز کو دینی پڑی, لوگوں کو دینی پڑتی ہے. لوگوں کو دینی پڑتی ہے. تو سر ایک اور ویلیو ڈیولپ ہوگی. اس وقت کیا ویلیو ڈیولپ ہوئی؟ فریڈم آف ایکسپریشن کی. پھر ویلیو کیا ڈیولپ ہوگی؟ پارٹیسپیشن کی. کہ آپ نے فیصلہ ایک بندے نے نہیں کرنا بلکہ لوگوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہے, لارڈس نے مل کے فیصلہ کرنا ہے. ایک اور ویلیو ڈیولپ ہوگی. بالکل صحیح. پھر سر کیا ہے, آگے چلتے ہیں. آگے یہ چلتے ہیں کہ فرض کریں کہ بادشاہ سے غلطی ہو گئی ہے, فرض کریں کہ جو پارٹیسپیشن والے جو لوگ ہیں انہی سے غلطی ہو گئی ہے. تو سر اگر عام آدمی کو اگر سزا ملتی ہے تو پھر ان کو بھی تو سزا ملنی چاہیے. تو پھر سر اگر کسی بڑے بندے کو سزا دیں گے تو پھر یہ بھی ایک مشکل چیز ہو جاتا ہے. تو سر پھر سمجھے کہ تاریخ میں جب کسی بڑے بندے کو سزا ملی تو کہنے کہ ایک تیسری ویلیو بھی اڈاپٹ ہوگی کہ نہیں جی جسٹس ہوگا, کیا بات, رول آف لا ہوگا. تو سر یہ اس طریقے سے پورے فارمیشن میں چاہتی رہی, فارمیشن میں آتی رہی. ٹھیک ہے. پھر کیونکہ ہم نے اسٹیٹ کو چلانا تھا, پھر کچھ ریگولیشنز بنانے تھے, تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں اس کے کچھ نام بھی دو, پھر اس ویلیوز کو سامنے رکھیں. تو پھر ماڈرن ٹائپ آج کی ٹائپ ہے ڈیموکریسی کی, جو ویسٹرنز کے اندر ہمیں اسٹیبلش ہوتی نظر آتی ہے, وہ اس کے بینیفیشری ہمیں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر, بڑا کمپریہنسو آنسر. اس سے سننے کو بھی اور سمجھنے کو بھی اور ڈسکس کرنے کو بھی مل رہا ہے کہ پہلی بات تو ہم نے ڈسکس کی کہ ویلیوز ہی بیچ میں سے نکال دیں گے تو وہ اس کا کور ایسنس ہے یا وہ اس کی سول ہے, وہ نکل جائے گی, مائنس ہو جائے گی, کام خراب ہو جائے گا. ویسے مجھے آپ کی بات سے ایک بات یاد آ گئی, اگر آپ مجھے اجازت دیں. شور. کہ سر ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر ڈیموکریسی کیسی ہے سر؟ تو وہ بالکل ایسی ہی ہے کہ وہ جنگل کا بادشاہ تھا, شیر تھا, اس نے کہا یار سارے اکٹھے ہو, میں تمہیں ویلیو سکھاتا ہوں. اس نے کہتا ہے کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم یہ جو سمجھتے ہو کہ جنگل کا بادشاہ نا, میں ویسے ہی جنگل کا بادشاہ ہوں. نہیں, میں نے یہاں پہ انصاف کی روایت ڈال دی. تمہیں پھر پتہ چلے گا کہ میں جنگل کا بادشاہ کیسا ہوتا ہے اور انصاف کی روایت کیسے ہوتی ہے. اس نے سر ہرن کا شکار کیا, ہرن کے شکار کے اس نے 4 حصے کر دیے. اس نے کہا یہ جو پہلا حصہ ہے نا یہ میرا ہے, اچھا اس وجہ سے میرا ہے کہ میں نے شکار کیا. ٹھیک ہے. تو سارے جنگل کے جو تھے جانور تھے انہوں نے تعلیم دی کہ بات ٹھیک ہے کہ بادشاہ سلامت تھے, انہوں نے شکار کیا ہے تو حق بھی ان کا بنتا ہے. انہوں نے کہا کہ آج سے پہلے ایک بتائیں کسی بادشاہ نے انصاف کی ایسی روایت رکھنے کی کوشش کی؟ انہوں نے کہا کسی نے کوشش نہیں کی. کہتا ہے اصل میں دوسرا حصہ بھی میرا ہے. تو سب نے تعلیم دی جانور ہے کہ بادشاہ سلامت بات بالکل جو ہے صحیح کر رہے ہیں, وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اور کہ جی تیسرا جو اس کا جو پورشن ہے نا وہ تیسرا پورشن ہی میرا ہے. تیسرا پورشن میرا ہے. کہتا ہے کہ میں نے انیشیٹو لی ہے, کبھی ویلیوز کو کسی نے سکھانے کی کوشش نہیں کی, تو میں ایک مینٹور بھی ہوں تمہارا, میں صرف بادشاہ نہیں ہوں. تو استاد ہونے کی حیثیت سے تو تیسرا حصہ بھی میرا ہے. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے چوتھا حصہ یہ پڑا ہے, یہ آپ میں سے کوئی لے سکتا رہا تو یہ لے لے. تو سر ہمارے یہاں بھی جمہوریت ایسی ہے کہ اس میں سے حصہ کسی کو نہیں ملنا, حصہ کسی فرد کو ملنا ہے یا خاندان کو ملنا ہے, لیکن وہ فرد یا خاندان کہتا ہے کہ نہیں تم کہو کہ یہ جمہوریت ہے. تو اصل میں بادشاہ سلامت ہے سر, بادشاہ سلامت ہے, حصے ان کے ہی ہیں, نام رکھے ہوئے ہیں, اور کہنے کو تقسیم ہے لیکن اصولی تقسیم نہیں ہے. تو سر میں بھی جس جنگل سے رہنا ہے نا, تو میں بھی تالیاں بجاڑی ہیں, تو میں کہنا تو بادشاہ سلامت اسے ٹھیک ہے, یہی جمہوریت ہے. تو سر اس سے تو بڑا صاف ظاہر ہوا کہ جہاں سے جمہوریت نکلی
اور جہاں اپلائی کی جا رہی ہے اسپیسیفکلی ہم اپنے ملک کی بات کریں تو بہت ہیوج ڈفرینس ہے. سر کبھی یہ ڈفرینس ٹھیک ہو سکتا؟ اس کے حوالے سے کبھی کوئی انقلاب آ سکتا ہے؟ اور اس کے حوالے سے بینگ ایجوکیشنسٹ سر ہمارا تعلق پڑھنے اور پڑھانے سے اور ہمارا تعلق ینگسٹر سے ہے, تو کیا ہم کون سی ویلیوز انکلکیٹ کریں ان کے ساتھ بڑے لائٹر ٹون میں, جس سے مائنر لیول پر کچھ سوچنے سمجھنے کی تبدیلی آئے اور وہ ریاست کے خلاف نہیں, وہ اصولوں کے ساتھ کھڑے ہونے والا شخص ہو. ایک تو ہمارے سکھانے والے بھی اس طرح کی چیزیں سکھا دیتے ہیں جس میں صرف ڈینائل, خلافت اور اٹھا لو چاقو چھرے اور پیچھے پڑ جاؤ, اس طرح کا کانسیپٹ ہے. ایک ہے شعور میں آپ کی تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے اور آپ ریئل ٹائم کچھ کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں, کچھ سولوشن لے کے آنا چاہتے ہیں. تو سر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے حوالے سے اس سرکمسٹانسز میں جو ہم نے ڈسکس کیا؟ ڈاکٹر صاحب اگر آپ نے استاد کی بات کی ہے کہ استاد ہونے کے ناطے ہمیں کیا سکھانا چاہیے, جی تو میں پھر آپ کو عرض کروں گا کہ کائنات کے جو سب سے بڑے استاد جو معلم ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگلی بات سر جیسے داڑھی رکھنا عبادت ہے اور سنت ہے, جیسے باقی سنتوں کا ہم ذکر کرتے ہیں, مسواک کرنا سنت ہے, تو سر پھر میرے نبی نے تو ریاست بھی بنائی ہے, بے شک, پھر ریاست کے اصول بھی بنائے ہیں, بے شک. تو سر ہمارا تو اسلام کا ہی سمجھے کہ پولیٹیکل سسٹم تب مکمل ہوتا ہے جب ریاست کا پورے کانسیپٹ کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو سر ریاست کے کانسیپٹ کے پھر اندر یہ شامل ہے کہ جو بادشاہ سلامت ہیں, جو خلیفہ وقت بھی ہیں, پھر وہ بھی اکاؤنٹیبل ہیں, ان کو جواب دینا پڑتا ہے کہ ایک چادر دو چادریں, جب ایک دو چادروں سے آپ کا لباس نہیں بن سکتا تھا تو پھر یہ آپ کا لباس کیسے بنا؟ تو سر خلیفہ وقت نے پھر یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تمہیں اٹھا دوں گا یا میں تمہیں سائڈ پہ کر دوں گا, خلیفہ وقت نے جواب دیا, اس کا آرگومنٹ کا جواب دیا. اور سر پھر یہ بھی عرض کروں کہ سوال کرنے والا کوئی میل بھی نہیں تھا, وہ بھی فیمیل تھی. تو سر جمہوریت کی پھر یہ بھی اسپرٹ ہے, یا ہم نے اگر جمہوریت کو سیکھنا ہے تو جمہوریت کو نہ سیکھیں, اپنے ریلیجن کو سیکھ لیں. وہ ریلیجن آپ کو بتا رہا ہے کہ جمہوریت یہ ہے کہ اگر آپ اقتدار کے اندر ہیں تو آپ اکاؤنٹیبل ہیں, آپ سے پوچھا جا سکتا ہے, اور پوچھنے والا کوئی عام شخص بھی ہو سکتا ہے, اور وہ بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ عام لفظوں کے اندر کہتے ہیں کہ یہ وہ نگلیکٹڈ لوگ ہیں. تو سر سوال تو پھر وہ بھی کر سکتے ہیں. بے شک. سر اگلی بات, سر یہ دین کو مکمل کرنے میں امام حسین کا کنٹریبیوشن ہے, امام کا کنٹریبیوشن ہے. سر یہ دین مکمل ہوا ان کی قربانی سے. سر ان کی قربانی ہی یہ تھی کہ اس منصب کے اوپر, اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر اصل میں یہ نہیں ہے کہ عبادات ایک اینگل ہے, ایک رخ ہے. سر جب حج کی طرف, حج کے لیے لوگ جا رہے تھے, کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے تھے, تو امام اس وقت کعبہ سے واپس آ رہے تھے. کس کے لیے؟ ایک پولیٹیکل جو تھا, ایک سسٹم تھا, وہ ہمیں سمجھانے کے لیے. وہ پولیٹیکل سسٹم کیا تھا کہ آپ کے حکمران کیسا ہونا چاہیے جو ویلیوز کو مینٹین کر کے رکھے. ویلیوز کو مینٹین کر کے رکھے. ویلیوز سے کیا مراد ہے؟ اگین یعنی جسٹس ہونی چاہیے, لوگوں کی ویلفیئر ہونی چاہیے. If gold rusts, what will iron do? اگر سونے کو زنگ لگ جائے گا تو لوہے کا کیا ہوگا؟ تو سر ویلیو یہ تھی کہ جو ٹاپ کے اوپر بندہ ہونا چاہیے نا, اس کی ویلیوز بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے. سر آپ کا کوشچن تھا سیکھنا کہاں سے؟ سر سیکھنا ٹھیک ہے, جان لاک سے سیکھ لیں, بینتھم سے سیکھ لیں, روسو سے سیکھ لیں, یہ سارے پولیٹیکل فلاسفرز ہیں. لیکن میرا ماننا ہے سیکھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور امام حسین سے سیکھ لیں. کیا بات سر, بڑا کمپریہنسو آنسر. سر آخری کویشچن آپ سے پوچھوں گا, چونکہ ہم اس سلسلے کو بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں لیکن بڑے اسمارٹ سلیک کویشچن سے اور بڑے چھوٹے چھوٹے پروگرام سے. سر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ایک سوشل میڈیا کی وار ہے, اور وہ پولیٹیکلی ہر بندہ اپنا ایک کانسیپٹ رکھتا ہے, اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں جذبات جو ہیں وہ بہت جلدی جو ہیں وہ بسٹ اپ ہو جاتے ہیں. تو اگر کسی کے پاس کسی کو پراپر آنسر یا لاجک دینے کا ٹائم نہیں ہے, اور اگر کسی ایک شخص کے لیڈر کے اوپر بات چل پڑی ہے اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ ہم یہاں پھنس گئے ہیں, میرا لیڈر غلط ہے, تو بجائے اس کو یہ ماننے کے کہ ہمارے لیڈر کی یا ہماری غلطی ہے, ہم اس پر ایک اس طرح کی ولگر گفتگو میں انوالو ہو جاتے ہیں جو کہ اخلاق کے دائرے سے باہر نکل جاتی ہیں.
تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ینگسٹرس کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کلوزنگ کہ اس صورتحال میں جب ہم خود غلط ہوں اور پھر ہمیں اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کن الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے؟ ویلیوز. سر بندہ امپورٹنٹ نہیں ہے, ویلیوز امپورٹنٹ. کمال. سر ڈیموکریسی کی ایک یہ بھی اسپرٹ ہے کہ آپ کے اندر ٹالرنس ہو, آپ کے اندر پیشنس ہو, آپ دوسروں کی بات سن سکیں. سر چلیں ماڈرن ٹائم کے اوپر آپ کو نیلسن منڈیلا کی ایگزامپل دیتے ہیں. سر ماڈرن ٹائم کے اوپر نیلسن منڈیلا کے اوپر جبر بھی ہوا اور بہت زیادہ اراؤنڈ 21 ایئرس کے لیے اف آئی ایم ناٹ رانگ ان کو جیل کے اندر رکھا گیا. سر ڈیموکریٹک ان کی اسپرٹ پتہ کیا تھی, جب وہ جیل سے نکلے ہیں تو انہوں نے سب کو معاف کیا. کیا انہوں نے کہا کہ نیشن بلڈنگ پروسیس کے اندر ہم نے سب نے حصہ لینا. تو سر اگین میں آئی ووڈ لائک ٹو پٹ ایمفیسس آن ویلیوز کہ سر امپورٹنٹ چیز ویلیوز ہیں. اگر ڈیموکریسی کو ہم نے فالو کرنا ہے نا تو سر ایکچولی ویلیوز کو فالو کرنا ہے. ٹالرنس ایک ویلیو ہے, دوسروں کی بات کو رسپیکٹ دینا یہ بھی ایک ویلیو ہے. سر یہ ڈیموکریسی کلچر کا نام ہے, یہ چیزیں ہمارے کلچر کا حصہ بنیں گی تو سر ہم سمجھیں گے کہ پھر واقعی ڈیموکریسی ہے. تو سر ہم نے کہا تھا کہ اسٹیٹ کے 4 ایلیمنٹس ہیں, پاپولیشن ہے, ساورنٹی ہے, گورنمنٹ ہے اور یہ ہے. تو سر میں یہاں پہ آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو فارم آف گورنمنٹ نہ سمجھے سر, اس کو ایک کلچر کا حصہ سمجھیں اور اس کو ویلیوز کا حصہ سمجھیں کہ ویلیوز کو ہم نے فالو کرنا ہے. تو اس کو فارم آف گورنمنٹ سے زیادہ بنڈل آف ویلیوز ہمیں سمجھنا چاہیے, یا کلسٹر آف ویلیوز سمجھنا چاہیے. پھر نام اس کو جو مرضی دے دیں. وہ ایک رائٹر کہتا ہے نا کہ جو گلاب ہے اس کو کسی بھی نام سے پکارو گے وہ گلاب رہے گا. تو سر سوسائٹی کے اندر جسٹس آ جائے, لوگوں کی پارٹیسپیشن آ جائے, لوگوں کی بات کی امپورٹنس آ جائے اور ان کی ویلفیئر ہو, تو سر یہی ڈیموکریسی ہے. اس کو پھر نام چاہے جو مرضی دے دیں, اے نام دے دیں, بی نام دے دیں, سی نام دے دیں, لوگوں کو سر ڈیلیور ہونا چاہیے. دیٹس آل. فینٹاسٹک آنسر سر. ویسے تو میں نے آخری کویشچن کہا تھا, لیکن آپ کی بات سنتے سنتے نا مجھے ایک چیز دماغ میں آئی کہ جب ہم سکھا رہے ہوتے ہیں تو سکھاتے وقت یہ بتانا بڑا آسان ہے کہ یہ ویلیوز کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے, اور جب ڈفرینس آف اوپینین آئے اور جب آپ پہ کوئی اٹیک کرے تو پیشنس دکھانا چاہیے. سر نارملی ہوتا ہے کہ جب سوشل میڈیا پر ہماری بھی یہ ویڈیو لگے گی تو اس پر ہماری آنے والی ویڈیوز, ان ویڈیوز میں کوئی پوائنٹ سے متفق لوگ نہیں ہوں گے, لیکن چونکہ اس وقت سوشل میڈیا کے جو نیٹیزنز ہیں وہ بہت زیادہ غصے میں رہتے ہیں, تو اگر وہی ہماری جو فیڈ پر آ جائیں اور وہاں پر اچھی خاصی گالیاں شالیاں چلنا شروع ہو جائیں تو ہم بھی تو اس کو ڈبیٹ کریں گے نا, تو اس وقت ہمارے پاس کیا سولوشن ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی ہے. میں مسکرا رہا ہوں لیکن میں امیجن کر رہا ہوں کہ وہ بات کیا ہے. سر سب سے زبردست ڈیموکریٹک ویلیو پتہ کس کے اندر ہے سر؟ اللہ تعالیٰ کے اندر. شیطان اس کی مخلوق اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کا انکار کر رہی ہے. وہ کہتا ہے میرے اندر ڈیموکریسی ہے, آپ نے جو کرنا کر لیں. کیا بات سر, کیا مثال. تو سر کیا بات. 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک رحمان کو ماننے والے, ایک شیطان کو ماننے والے. جو رحمان کو ماننے والا نا وہ اختلاف کی بات کو برداشت کر جائے گا, جو شیطان کو ماننے والا نا وہ اختلاف برداشت نہیں کرے گا. کمال ہو گیا. اور یہی چند وہ لمحات ہیں جو ہم نے اکثر اکٹھے گزارے اور جس میں سیکھنے کے لیے وہ باتیں ملی جنہوں نے روح کو جا کے گلے لگایا اور اس کو سہلایا اور اس کو بتایا کہ یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں. تو یہی میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم اپنے باقی اسٹوڈنٹس اور دوستوں کے لیے بھی لے کے جائیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ کے ساتھ بات کر کے بڑا اچھا لگا. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن. ڈاکٹر صاحب ایک اور اجازت. شور سر. یہ آپ نے کہا اسٹوڈنٹس کے لیے. ہاں جی. ڈاکٹر سب سے بڑا اسٹوڈنٹ میں خود ہوں. کیا سر ہم لرن کر رہے ہیں. اگر ہم سیکھیں گے نہیں نا سر جی, اور ہم یہ کہہ دیں گے ہم استاد بن گئے تو سر وہ بات ہی ختم ہوگی. سر ہم طالب علم ہیں سر. کیا بات ہے, کیا بات. اللہ ہمیں طالب علموں میں رکھے. آمین. اس سے ہم کلوز کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ پروگرام میں ہم کسی ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آئیں. اچھا. السلام علیکم.